अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और के दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसे आसान कर सकते हैं। कभी भी अपनी स्ट्रगल्स को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। अगर आपको किसी की कोई बात नहीं भी अच्छी लगती है तो उसे पर्सनली मत लें। हो सकता है कि उनका दिन ही बुरा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा सा काम डाउन करें और फिर सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स आपको पता है प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो आज के रोज़ में 34 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 19 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स 5 है जो कि कलेक्टिवली पिछले कुछ महीनों में जो हमें देखने को मिली उससे ज़्यादा है। 4 बजे तक बाहर निकलें, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और प्यास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है, ठंडा पानी पीने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा टाइम डायरेक्ट धूप में खड़े होने वाले हैं तो अपने सर को कवर कर लें ताकि आप धूप से अपने आप को बचा सकें। साथ ही साथ हवा भी हल्की सी चल रही है। विजिबिलिटी की बात करें तो 5 किलोमीटर्स है और ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हो। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम 70,000 फरिश्तों की दुआ लेने का आसान अमल। 70,000 फरिश्तों की दुआ हासिल करने का आसान नुस्खा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 3 दफ़ा ये पढ़ता है, अऊज़ु बिल्लाहि समीइन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 3 दफ़ा ये पढ़कर और सूरत हशर की आखिरी आयत हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आखिर तक 1 दफ़ा पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 फरिश्ते इसके लिए सारा दिन दुआ करते रहते हैं। अगर इसी दिन में इसका इंतकाल हो जावे तो अल्लाह इसे शहादत का अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए एज इंडिविजुअल्स के हम ग्रो करते रहें, इम्प्रूव करते रहें। आई थिंक ज़िंदगी में जो एक चीज़ कांस्टेंट है वो तब्दीली है, चेंज है। तो जितनी जल्दी हम चेंज को एम्ब्रेस कर लें उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। बदलते वक्त के साथ खुद को भी तब्दील करते रहें, खुद को भी आगे से आगे लेकर जाते रहें और कभी भी अपनी पर्सनल ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है, कोई आदत अच्छी लगती है तो फौरी तौर पे उसको अपनी रूटीन में ऐड करें। किसी भी हैबिट को चेंज करने में 21 दिन लगते हैं या किसी नई हैबिट को अपनी रूटीन में ऐड करने में 21 दिन लगते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है और फिर उस चीज़ को एक्चुअली में अपनी रूटीन से हटाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम टॉपिक्स के हवाले से बात करें, और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करें, मंजर आम पर लेकर आएँ। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हमारी कभी भी इंटेंशन क्रिटिसाइज़ करने की नहीं होती है। इनफैक्ट हमारी इंटेंशन होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए, और जब तक आप एक डिस्कशन को जनरेट नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश होती है एक डिस्कशन को जनरेट करना, एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेकर चलना। और क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, उसमें किसी को भी बुरा दिखाने की हमारी कोशिश नहीं होती। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद होंगे जिनके साथ हम इस डिस्कशन में जो हमारा साथ देंगे। तो जी हमारे साथ आज आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रेलवे रोड के। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए। आपको पता है कि अगर हम ताजरों की बात करते हैं, एसएमई सेक्टर की बात करते हैं फैसलाबाद शहर की, तो इतना इंपॉर्टेंट है। एंड एसएमई सेक्टर चाहे वो फैसलाबाद हो कहीं भी हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एट द सेम टाइम कि आपको लगता है कि जिस तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ में मदद की गई है, आसानियाँ पैदा की हैं, टैक्स रिलीफ भी उनको कुछ वक्त पहले दिया गया था, कि आपको लगता है उसी तरह से एसएमई सेक्टर पर भी फोकस किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने इस मौजू पे आज गुफ्तगू की।
بیسیکل جب سے کرونا وائر ہوا پاکستان میں تو تاجروں کے خاص کر کیونکہ تاجری کی ہڈی ہوتی ہے ملک میں جو ٹیکس الیکشن کرتے ہیں اور اس ٹیکس سے ہی سارا نظام چلتا ہے حکومت کا. تو جب یہ کرونا وار شروع ہوا تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا جو افیکٹ ہوا وہ چھوٹا تاجر تھا. چھوٹے تاجر کے لیے حکومت نے اعلانات تو بہت کیے لیکن بدقسمتی سے چھوٹے تاجر تک وہ جو انہوں نے پیکج دیے تھے وہ پہنچ نہیں پائے. بیسیکل جو ہمارا انڈسٹریز ہے وہ زیادہ چیمبر کو پروجیکٹ کرتا ہے اور جتنی بھی میٹنگیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے نمائندوں کی وہ چیمبر کے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں. اس میں چھوٹا تاجر کو نمائندگی نہیں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹا تاجر اس کو فائدہ ملنا تھا وہ نہیں مل سکا. اور دوسرا حکومت نے جب تاجروں کو ریلیف دیا لون میں دوسری چیزوں میں تو اس میں مشکلات اتنی ڈال دی گئی ہیں کہ عام تاجر چھوٹا تاجر وہ ان کے ڈاکومنٹس پورے نہیں کر پاتا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو مارکیٹوں کے صدور تھے ان سے رابطہ کرتے اور ان سے پوچھتے اور ان کے آپ کی مارکیٹ میں کون سا دکاندار چھوٹا تھا جو اس میں افیکٹ ہوا ہے. چلو بڑا دکاندار تو پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے لیکن زیادہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا دکاندار جو خاص کر جو کرائے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ لوگ جو افیکٹ ہوئے تھے ان کی ایک رتی بھر بھی ان کو ریلیف نہیں ملا. اور یہ بدقسمتی ہے ہماری حکومت کی بھی ہماری بھی کہ ہم اپنے چھوٹے تاجر کو ریلیف دینے میں ناکام رہے. اسپیسیفک وجہ تھی کہ ایس ایم ای سیکٹر کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں کیا گیا؟ بالکل ہی کیا گیا. یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ آواز اٹھائی تھی کہ حکومت کو باور کروایا تھا کہ آپ چھوٹے تاجر پہ ایسی توجہ دیں ان کو ریلیف دیں. بڑا تاجر جو ہے بڑی انڈسٹری ہے وہ تو ان کا تو کاروبار چلتا رہا. کرونا وائر میں میرا نہیں خیال کوئی فیکٹری بند ہوئی ہو کوئی انڈسٹری بند ہوئی ہو. اگر بند ہوا ہے تو وہ چھوٹا تاجر کا شٹر تھا وہ بند ہوا ہے. وہ بھی حکومت نے اپنی انتظامیہ کے تھرو سختی سے بند کروائے تھے اور اس دور میں جو ہوا میرا خیال میڈیا سارا جانتا ہے. تو زیادہ جو نقصان ہے وہ ہمارے چھوٹے دکانداروں کو ہے جس کا ابھی تک کوئی بھی حل نہیں نکل سکا نہ ریلیف مل سکا. اگر ہم انفلیشن کی بات کریں تو ایک گلوبل ایشو ہے اس وقت کووڈ-19 کے بعد اور پھر آف کورس رشین یوکرین کانفلکٹ کی وجہ سے اور زیادہ بڑھی ہے. مہنگائی کا کیا اثر ہوا ہے انڈسٹری پر اور آگے چلتے ہوئے اگر اسی طرح سے مہنگائی بڑھتی رہتی ہے تو کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے جی مہنگائی تو اس دور میں 3.5 سال میں اس طرح سے باہر نکلی ہے کہ میرا خیال کہ ہم 70 سے +75 سے ہم نے اس سیاست میں جی کاز آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز امپیکٹ ہوئی ہیں انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے نہ صرف کہ کوئی ایک اسپیسیفک سیکٹر یا ایک اسپیسیفک انڈسٹری. اینڈ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہاں پر گورنمنٹ ریلیف آپ لوگوں کو دے سکتی تھی مہنگائی سے ریلیٹ کر کے اگر ہم بات کریں؟ گورنمنٹ ریلیف دینا چاہے جیسے کہ پچھلے دور میں 2008 اور 2013 میں اس وقت کی حکومت نے عام غریب آدمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کیا تھا اور اس سے جو چھوٹے غریب آدمی تھے انہوں نے فائدہ حاصل کیا اور ان کو گھر بیٹھے ہی ان کی جو پے مل رہی تھی. اس حکومت نے میرا خیال آج تک جتنے بھی پروگرام کیے ہیں جتنے بھی پروگرام دیے ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کا لے لیں وہ احساس کارڈ کا لے لیں جو بھی لے لیں اب جو انہوں نے دیا ہے کہ آپ اپنا کارڈ ایشو کروائیں اور آپ جائیں اس پہ پروگرام کسی اسٹور پہ تو آپ کو ریلیف ملے گا. میرا نہیں خیال کہ ان تینوں میں کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے کہ ان کو ریلیف ملا ہو. تو یہ صرف حکومت مہنگائی وہ کنٹرول تو کر نہیں پائی اور نہ لوگوں کو جو تکلیفات تھی وہ بھی کنٹرول کر پائی. آپ نے صحت کارڈ کے حوالے سے مینشن کیا کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں تاجروں کے لیے ہیلپ فل ہے نہیں ہیلپ فل ہے عام پاکستانیوں کے لیے؟ نہیں دیکھیے جی اگر پراپر چینل دوسری انہوں نے اس حکومت نے اس پہ فوکس دیا ہے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے.
دیکھا جائے تو وہ ان کا جو پلان ہے اچھا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ سرخ فیتا وہ کام نہیں ہوتا، وہ کام نہیں کرنے دیتا. آپ کسی جنہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہوں نے جو دیے ہیں، وہ تو پہلے وہ مریض کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے. حکومت تو چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے نا، لیکن وہ ایسا تو میرا نہیں خیال کوئی ہماری نالج میں آیا ہوا کہ کسی شخص کو، غریب آدمی کو کوئی پراپیکل میڈیکل ان کو سہولت ملی ہو. نو مشکل، بڑا مشکل ہے. یہ صرف حکومت ہماری صرف پروگرام ایشو کر دیتی ہے، لیکن اس پہ فوکس نہیں کرتی. فوکس کرے، چیک اینڈ بیلنس رکھے تو پھر تو کام ہوتا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ کے دورانیے میں کون سی کچھ چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو ہوئی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو ہوئی ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ آف کورس ہم اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں، ہمارے ساتھ اب ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. اب ہمارے ساتھ فضیل احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں. فضیل، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جس طرح سے ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا، آف کورس ہم نے انفلیشن کے حوالے سے ہلکی سی بات کی، مہنگائی کے حوالے سے، اور اگر اوور آل جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس پر کتنا فوکس کیا گیا ہے اور کتنے فوکس کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے، مہنگائی کا کیا امپیکٹ ہوا ہے انڈسٹری کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فاطمہ. دیکھیں، جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے یا پھر ایس ایم ای سیکٹر ہے، اس کے لیے تو ہمیشہ آپ کے جو کاروباری طبقہ ہے فیصل آباد کا، انہوں نے یہی اعتراض کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ساتھ نہیں بیٹھاتی، ہمارے جو بھی مطالبات ہیں وہ نہیں سنے جاتے. ایس ایم ای کے اندر آپ خاص طور پر اگر دیکھیں تو اگر صرف فیصل آباد کی گھنٹہ گھر کی بات کریں تو وہاں پر 8 بازاروں کے اندر ہر قسم کا کاروبار جو ہے وہ ہو رہا ہے. صرف ٹیکسٹائل کو نہ آپ دیکھیں، ٹیکسٹائل کے علاوہ ہر جو آپ کا کاروبار ہے وہاں پر ہول سیل مارکیٹیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے حکومت کی شاید توجہ نہیں اس طرف، یا کسی کو معلوم نہیں. حالانکہ آپ کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ فیصل آباد شہر سے ہیں، اور تقریباً 2 جو آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ 8 بازاروں کے اندر ان کا ایریا آتا ہے. تو پھر بھی اگر وہاں پر آپ ایک کاروباری ہب سمجھا جاتا ہے گھنٹہ گھر فیصل آباد کا، تو وہاں پر اگر لوگ تنگ ہیں، لوگوں کو سہولیات نہیں دی جا رہی، تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر حکومت کی کیسی ناکامی ہے، یا پھر جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی ناکامی سمجھ لیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کا چھوٹا کاروباری طبقہ ہے اس کو پروموٹ کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹیکس ریونیو بھی دینا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جابز بھی وہ لوگوں کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو صرف آپ جابز پہ نہ جائیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر لوڈر رکشاز چلتے ہیں ان کا روزگار بھی ان مارکیٹوں کے جو دکاندار ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے بھی وہاں سے ہی روزی کمانی ہے. اس کے علاوہ ایک وہ شکنجہ باندھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں سے ہی روزگار کماتے ہیں. اور وہ شکنجہ باندھنے والے جو ہیں وہ تقریباً 2 پارٹیاں ہوتی ہیں. شکنجہ ایک ہوتا ہے لیکن وہاں سے بھی 2 لوگ روزگار کماتے ہیں. تو اگر آپ کی وہی مارکیٹیں، آپ کی کاروباری ہب جو ہے وہاں پر بیٹھا کاروباری طبقہ ہی جو ہے وہ پریشانیوں میں ہو، تو پھر وہ جو 4-5 لوگ ان کے ساتھ جاب کی شکل میں جڑے ہیں، جو 4-5 لوگ اپنا چھوٹا سا کاروبار لوڈر رکشے کا، شکنجے کا یا پھر ریڑھی کا کرتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دکان متاثر ہونے سے تقریباً 11 سے 12 خاندان کا روزگار متاثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی جو مارکیٹیں ہیں ہماری، ہول سیل کی ہوں یا پھر ریٹیل کی ہوں، وہاں پر حکومت کی توجہ بہت ضروری ہونی چاہیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ چھوٹے سے سیٹ اپ میں بہت زیادہ لوگ اپنا روزگار جو ہیں وہ کما رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر بھی توجہ ہونی چاہیے. ایس ایم ای سیکٹر خاص طور پر جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی نظر انداز رہا ہے گورنمنٹ کی نظروں میں، تو وہاں پر بھی کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ آسانی سے اپنا روزگار کما سکیں. اور اس مہنگائی کے دور میں تو بہت مشکل ہو چکا ہے گزارا ہی کرنا. تو اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دے، اگر روزگار چلتا رہے نا لوگوں کا، پھر مہنگائی اتنی محسوس نہیں ہوتی. فضیل، لونز کے حوالے سے اگر بات کریں، گورنمنٹ کی طرف سے آئے دن اناؤنس کیا جاتا ہے کہ سرٹن اماؤنٹ آف لونز دیے جائیں گے لوگوں کو. کیا صورتحال ہے اور کیا 8 بازاروں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیں، میرے سامنے آج تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ کسی کو کوئی لون ملا ہو جو گورنمنٹ نے اعلان کیے ہیں.
کہ جی اسٹیٹ بینک کی طرف سے لون دیے جا رہے ہیں، آسان قرضے دیے جا رہے ہیں آسان اقساط پر. تو آج تک مجھے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا بٹ صاحب کی مارکیٹ میں ہو یا پھر دوسرے 8 بازاروں کے اندر ہو کسی کو بھی کوئی لون وغیرہ دیا گیا ہو. دیکھیں بات تو تب ہے کہ جب آپ کے سامنے کو کیس آئے کہ جی اس کو لون دیا ہے وہ بغیر قرضوں بغیر سود کے دیا گیا ہے، اس نے فائدہ اٹھایا اس سے. تو یہ کرونا کے دوران جب وہ بہت زیادہ آپ کے کاروبار متاثر ہوئے تھے، مارکیٹیں بند رہیں، تب یہ گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا تھا، لیکن وہ اب میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک تو 30% لوگوں کو بھی نہیں ملا قرضہ. اگر 30% کو بھی مل جاتا تو وہ بہت زیادہ آسانی ہو جانی تھی. لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں کہ آپ وہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو بینکوں والے اس کے 8-8 10-10 چکر نکلواتے ہیں. پھر جس کا پہلے ہی کاروبار متاثر ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی دکان چھوڑ کے اپنا کاروبار چھوڑ کے وہاں پہ چکر لگاتا رہوں، پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو وہ پھر لوگ ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ شاید 2% ہم لیں گے، اس سے آگے پھر بینکس دیں گے، بینک اپنی شرح سود جو ہے وہ بھی لیں گے، وہ تقریباً کوئی 5 یا 6% بن جاتا ہے. تو وہ بھی کم نہیں، جس نے قرضہ لے کے کاروبار کرنا ہے اس کے لیے 6% دینا بھی کم نہیں ہے، زیادہ ہی ہے. لیکن بات تو تب ہے کہ جب کسی کو مل جائے. اگر کسی کو قرضہ مل جائے تو پھر تو وہ دے سکتا ہے آسانی سے، اگر اس کا کاروبار رن ہو جائے. تو آج تک میں نے کوئی ایسا کاروباری بندہ نہیں دیکھا، کوئی دکان کا یا کسی نے خود بتایا ہو یا میرے پوچھنے پر بھی بتا دیا ہو کہ مجھے قرضہ ملا. ہر بندہ یہی کہتا ہے جی شرائط بڑی سخت ہیں. ابھی تک تو بس یہی ہے، چکر کاٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ اسمال چیمبر کے سرپرست اعلیٰ میاں ظفر اقبال صاحب وہ اس چیز کو نا بڑی بہت قریب ہو کے وہ ڈیل کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو 8 بازاروں کے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کو وہ لوپ میں رکھے ہوئے ہیں کہ قرضے ان کو ملنے چاہیے کیونکہ ان کا زیادہ ہے وہ چھوٹے کاروباری لوگ. لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی کو نہیں مل رہے. اینڈ آف کورس اکنامک کانفرنس بھی بڑی ریسنٹلی فیصل آباد شہر میں ہوئی ہے، اینڈ اٹس ون آف اے کائنڈ اینڈ فرسٹ ان پاکستان، جو کہ FCCI کی طرف سے کی گئی تھی. نہ صرف دوسرے شہروں سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ موجود تھے اس کانفرنس کے اندر. بڑی امپورٹنٹ شخصیات تھیں اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات کی گئی جو کہ پوٹینشلی آگے چلتے ہوئے انڈسٹری کی امپروومنٹ کے لیے کافی بہتر رہے گا. لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے اس پر مزید گفتگو کریں گے. اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج SME سیکٹر کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی ہماری انٹینشن کرٹیسائز کرنے کی نہیں ہوتی. ان فیکٹ ہماری انٹینشن ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایشوز پر روشنی ڈال سکیں اور پاسبلی ان کو ڈسکشن کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. آف کورس ڈسکس کریں گے تبھی تو پرابلمس کو سالو کر پائیں گے. اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بریک میں جانے سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، لیکن رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں رش بھی بڑھ جاتا ہے، ویسے بھی لوگوں کا جو انفلکس ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیا پلاننگ ہے بازاروں کے اس حوالے سے اور کیا رش کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاں جی بالکل جی، یہ تو بہت اہم آپ نے ایشو پہ بات کی ہے، اور میں اپنی انتظامیہ سے بھرپور اپیل کرتا ہوں، اور میں اپنے تاجروں کو سے بھی آپ کے چینل کے وساطت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم دونوں کو، انتظامیہ اور تاجروں کو، مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. کیونکہ لوگ رش واقعی جو عید کا رش شروع ہو جاتا ہے، لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو گزرنے کے لیے رستہ نہیں ہوتا. اور ہم تاجروں نے بھی جو اپنی دکانوں کے سامان اپنی حد سے زیادہ رکھا ہوتا ہے، اس سے بھی بہت ایک تو ٹریفک کو فرق پڑتا ہے، اس کی روانی میں اثر آتا ہے، اور دوسرا جو لوگوں کو گزرنے میں بڑی مشکل آتی ہے. اس پر میں انتظامیہ سے باور کروانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ آپ خدا را آپ ہم سے بیٹھیں، آپ جو تاجر تنظیمیں ہیں ان سے مشاورت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ایک ایسا لائزم تیار کریں جس سے تجاوزات بھی نہ ہو اور لوگوں کا آنے جانے میں مشکل بھی نہ پیش ہو. فضیل آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں فاطمہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو صورتحال جا رہی ہے، جو حالات جا رہے ہیں اس وقت ملک کے یا معیشت کے یا لوگوں کے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ اتنا رش پڑے گا، کیونکہ لوگ خود بیچارے 2 وقت کے کھانے کے لیے بائنگ پاور بائنگ پاور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے.
اور دوسرا جو جیسے بٹ صاحب نے کہا ہے کہ رش بڑھ جائے گا تو انتظامیہ کو چاہیے، تو انتظامیہ نے ہمیشہ کی طرح وہی کرنا ہے جو ہر دفعہ ہوتا ہے رمضان کے اندر. تو اب وہی گہما گہمی رہتی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. تجاوزات کا تو ہمیشہ سے فیصل آباد کا مسئلہ رہا ہے، رش کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے، ٹریفک کے ہمیشہ مسائل رہے ہیں، تو کبھی بھی قابو نہیں پایا جا سکا. رمضان المبارک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اب ویسے ان دنوں میں زیادہ یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، تجاوزات بڑھ جاتی ہیں، نئے سے نیا دکاندار آ جاتا ہے، ہر کسی نے اپنا پھٹا لگا کے کوئی نہ کوئی چیزیں لگا لیں، وہ پورا ماب وہ چھوڑتا نہیں بازار میں جگہ. تو شہریوں کو مشکلات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت دقت ہوتی ہے، خاص طور پر 8 بازاروں کے اندر، کیونکہ بازار پہلے ہی چھوٹے ہیں، گلیاں چھوٹی ہیں، مارکیٹوں کے اندر تنگ جگہ ہے، موٹر سائیکلیں بھی دکانداروں کی وہاں پر لگی ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی وہاں لگی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پارکنگ کی جگہ نہیں باہر، تو وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی دکانوں کے سامنے کھڑی کرنی ہے، پیچھے پیدل چلنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچتی، تو وہ پھر سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس لیے انتظامیہ کو اقدامات جو کرنے ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کے پارکنگ کے اور تجاوزات کے مسائل کے لیے ان کو خود کو ایکٹیو کرنا ہوگا. جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کے رش کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. تو جیسے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظامیہ اور تاجروں کو مل کر، تو اگر انتظامیہ کہے کہ جی آپ یہاں سے بازار خالی کر دیں تو دکاندار کہاں پہ اپنی گاڑیاں لگائیں گے، موٹر سائیکل کہاں پہ کھڑی کریں گے؟ جو پھٹے لگائے ہیں وہ لوگ تو نہیں پھٹے اٹھائیں گے، پھر وہ یہی کہیں گے یہی ماں ہے ہمارا کاروبار کا، ہمیں لگانے دیں. نہ کسی نے موٹر سائیکلیں ادھر سے اٹھانی ہیں، نہ گاڑیاں اٹھانی ہیں، باہر کچھ جگہ نہیں ان کے پاس، کدھر کھڑی کریں گے وہ؟ تو اس لیے وہ پارکنگ کے لیے اگر کوئی جگہ دے دی جاتی ہے، وہ خالی ہو چاہے، فری پارکنگ انتظامیہ اگر دیتی ہے دکانداروں کو، تو یہ مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ لیکن ایک چیز میں وزیر کی بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ نے جب بھی ہم سے کوئی ڈیل کی ہے، ہم اپنے اس ڈیل پہ پورا اترے ہیں. انتظامیہ نہیں اتر سکی آج تک. اس کے پیچھے کیا وجہ میں ہے؟ اس کے بتا دوں، اس کے پہلے تو ہمارے انتظامیہ کے ساتھ ایک طے ہوا تھا کہ آپ نے بازاروں میں لائننگ لگوانی ہے، پیلی لائننگ لگوانی ہے. اس کے حد میں جو رہے گا وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آئے گا ہم خود اٹھائیں گے، وہ ذمہ داری ہماری ہوگی. یہ ہماری انتظامیہ سے طے ہوئی تھی. ہم نے اپنے خرچے پہ وہ پورے شہر میں لائنیں لگوائیں 8 بازاروں کے گولوں میں. لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے پر پوری نہ اتر سکی. ٹھیک ہو گیا. اب اسی بات ہے کہ رمضان شریف میں ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو تجاوزات اٹھانے والا عملہ ہے نا، اس کی ساری ڈیوٹی لگ جاتی ہے رمضان بازاروں میں. تو جس کی وجہ سے وہ ایک غیب آ جاتا ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا. اس وجہ سے بھی جو رمضان میں تجاوزات کی بہت ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ایک خاص وجہ ہے. دوسرا لون کی بات ہو رہی تھی، میں اپنا آپ کے چینل کے وساطت سے بینکس کو پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بینکوں نے جب کسی نے دکاندار نے موٹر سائیکل یا گاڑی لینی ہوتی ہے تو وہ پراپر کہتے ہیں جی آپ اپنی تاجران کی تنظیم سے اپنا ایک لیٹر پر لکھوا لیں، ہم آپ کو گاڑی یا موٹر سائیکل دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اسی طریقے سے یہ چھوٹے لون اگر یہ ریفر کر دیں تو میرا بھی خیال کہ لوگوں کو 90% سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور جو بینکوں میں جانے کی جو پرابلم ہے، مشکل ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ ایک آسان طریقہ ہے جو بینکس کر رہے ہیں. تو اگر دیکھیں جی وہ گاڑی لیتا ہے 10 لاکھ یا 12 لاکھ یا 20 لاکھ کی، وہ بھی تو دے رہے ہیں نا. تو اسی طرح سے اگر وہ جو ہمارے لیٹر پیڈ پر وہ چھوٹے لوگوں کو قرضہ دیتے 2, 4, 5 لاکھ روپے کا، تو وہ بھی آسانی دے سکتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کے چینل سے انتظامیہ کو واقف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آسان حل ہے اگر دینا چاہے تو. اچھا، اور اس دورانیے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوکل باڈیز ایکٹیو نہیں تھی، کسی بھی طرح کے جو لوکل سربراہ تھے وہ کوئی کام نہیں کر پائے، نہ ہی ان کو الاؤڈ کیا گیا کہ وہ کر سکتے ہوں. اس کا کیا اثر ہوا اسپیسیفکلی بازاروں کے اوپر؟ دیکھیں جی، اصل تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہماری ہے نا جی، وہ تو بلداتی نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے ہوتے ہیں. ایم پی ایز اور ایم این اے ہوتے ہیں، وہ تو انہوں نے جا کے اسمبلی میں بیٹھ جانا ہے، جب سیشن شروع ہوگا تو وہ اپنا وہ ڈسکس کر جاتے ہیں. جو ہماری رسائی ہے وہ ہمارے بلداتی نمائندوں تک ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جو چھوٹی چھوٹی کم آؤٹ ہوتی ہے. تو وہ تو اس گورنمنٹ نے تقریباً 2-2.5 سال تو ویسے بین کیا رکھا. تو 3.5 سال میں اگر 1 سال بھی انہوں نے بلداتی نظام کو برداشت کیا تو یہ بڑی ہمت ہے اس صوبے پنجاب میں خاص کر.
تو یہ بھی ایک ہمارے پنجاب کی بہت بدقسمتی رہی ہے کہ جہاں بلدیاتی نظام فعال نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے جو چھوٹے ہمارے جو سڑکیں ہیں، جو گلیاں ہیں، جو سٹرکچر ہوتا ہے ترقیاتی کام کا، وہ نہ پیدا رہا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکا، اس لیے کہ نمائندے نہیں تھے۔ تو لوگ کس کے پاس جاتے؟ کیونکہ ہر بندہ تو جا کے سی او کو نہیں مل سکتا نا۔ اگر کوئی ایک آبادی میں اگر کوئی 4-5 ہزار کی وہ ہے تو اس میں جو 10-20 لوگ جا سکتے ہیں، باقی تو جائے گے نہیں، تو وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک خاص وجہ ہے اس ہماری جو بدقسمتی ہے یہ ہماری۔ بالکل فضیل، اکنامک کانفرنس کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، کتنی امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے، بازاروں کے لیے؟ دیکھیں، وہ ایک بہت اچھا اقدام تھا فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا، اور اس سے صرف ایس ایم ای سیکٹر نہیں، ہمارا جو لارج اسکیل سیکٹر ہے اس کے لیے بھی وہ بہت سود مند ثابت ہوگی، اور بہت اچھا 3 روزہ وہ سیشن تھا۔ ہر سیشن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صنعت کاروں کی جانب سے ڈسکس کی گئی ہیں۔ پورے پاکستان سے چیمبرز کے صدور، سیکٹریز اور نائب صدور جو ہیں وہ تشریف لائے، اور بہت اچھا مینج کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو جتنی محنت ہمارے صنعت کاروں نے کی ہے اس کانفرنس کو کروانے کے لیے، اب اس کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں اگر حکومت کی جانب سے وہ پوری کی جاتی ہیں تو یقینی طور پر جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کا گراف ہم ڈبل کر سکتے ہیں۔ بالکل، اچھی پالیسیز کے بغیر کوئی اور چیز پاسبل نہیں ہو پائے گی۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں نا مہنگائی کے بارے میں کہ ایک مثال کے طور پر کسی انسان کی سیلری 25,000 ہے تو وہ کیسے اس میں گزارا کرے گا؟ مطلب خان صاحب تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ بڑی امپروومنٹ ہوئی ہے، نہیں نظر آ رہی کہیں امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ریلیف دینی چاہیے غریب طبقے کو۔ تو ابھی میں نے دیکھا تھا کل نا ایک انٹرویو، کل پرسوں شاید دیکھا تھا، وہ ایک بچہ چیزیں بھیج رہا تھا روڈ پر، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کچھ نہ کرے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بات سن کے۔ وہ کہتا ہے صرف اتنا کر دے کہ روٹی سستی کر دیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کی سوچ دیکھیں کھانے پر، اور نارمل سی چیزوں پر لوگوں کا دھیان ہے کہ وہ میڈیسن اور روٹی جو ہے نا وہ سستی کر دیں غریبوں کے لیے، بس اتنا سا کام کرنا چاہیے۔ باقی یہی نیچے والا طبقہ یہی مانگتا ہے نا ان سے، گورنمنٹ سے تو، لیکن مجھے کوئی امپروومنٹ نہیں نظر آئی۔ میں نے خود ان کو ہی ووٹ ڈالنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گیا، بٹ ہم ضرور اپنے کالر کی بات سن پائے، اور جو کنسرنز ایک شخص کی ہیں آئی تھنک وہی کنسرن اوور آل بہت سارے اور لوگوں کی بھی ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کی طرف سے صرف ڈفرینٹ پالیسیز تو وہ ہیں، لیکن عام عوام کی، عام لوگوں کی کیا مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی بھی فوکس نہیں کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا ہمارے کالر نے کہ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بس آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں اور کوشش کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایکسیٹرا، لیکن ان کے اگر آپ ان کی جگہ ہوں تو آپ کیا ایکسپیرینس کریں گے؟ اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے پیچھے کہ گورنمنٹ تک، اداروں تک میسج پہنچا پائیں، آپ لوگوں کی آواز بن کر ان تک پہنچا پائیں کہ کیا مسائل ہیں اور کن چیزوں کو فوری طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات چیت کریں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے اکنامک کانفرنس اور کیا امپیکٹ ہوگا سیکٹر کے اوپر، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور ڈفرینٹ ایشوز جو کہ سب سے پرومیننٹ ایشو اس وقت جو ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور مہنگائی جو اس دور میں ہم نے جس طرح سے بڑھتی ہوئی دیکھی شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہو، اکنامک ایشوز بجائے کہ سالو ہونے کے ہمیں اور زیادہ کمپلیکیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کیا اس میں انٹائرلی کس کا فالٹ ہے، کہاں پر امپروومنٹ ہو سکتی ہے، یہ اس پر ہم کامنٹ نہیں کریں گے، ہم مزید اپنے ڈسکشن کو ایس ایم ای سیکٹر کی طرف واپس لے کر آتے ہیں، اور آگے چلتے ہوئے پالیسیز میں کہاں پر امپروومنٹ آ سکتی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ فضیل، پالیسیز میں کہاں پر چینجز آنے کی ضرورت ہے، اور ایگزسٹنگ پالیسیز میں کہاں پر ایشوز موجود ہیں؟ دیکھیں، چینجنگ تو یہ ہونی چاہیے کہ جیسے مطالبات ہوتے ہیں چھوٹے صنعت کاروں کے کہ ان کو بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ کم دیے جائیں، سستی جو بجلی ہے وہ مہیا کی جائے، گیس کے ریٹس کم کیے جائیں، اس کے بعد وافر مقدار میں ان کو دی جائے بجلی گیس جس پہ انڈسٹری چلنی ہے۔
اس کے بعد پھر جو ان کے کوئی ٹیکسز کے معاملات ہوتے ہیں یا پھر امپورٹ انہوں نے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ہماری ایکسپورٹ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں، ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈیوٹیز جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے تاکہ ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ کم سے کم آئے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر سکیں. جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ کمپیٹ کریں گے، سستی جو پروڈکٹس ہیں وہ پیش کریں گے، تو وہ جہاں پہ آپ کی 3 یا 4 چیزیں بکنی ہیں آپ کی 7 سے 8 چیزیں بک جائیں گی، وہ آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا. تو یہ ہے کہ جو صنعت کار ہیں، جو چھوٹے کاروباری طبقہ ہے، ایس ایم ای سیکٹر ہے، اس کو آپ ساتھ بٹھا کر پالیسیز اگر مینیج کریں، بنائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا. اگر آپ ایس ایم ای سیکٹر کے اندر ہی آپ کا پاور لوم سیکٹر آتا ہے، وہ 8 سے 10 گھنٹے لومیں چل رہی ہیں، اس میں سے بھی 60 سے 70% بند پڑی ہیں، جو 30% چل رہی ہیں وہ بھی 8 سے 12 گھنٹے چل رہی ہیں، اور وہ آگے جیسے حالات آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اب چل سکیں گی، وہ بھی بند ہونے کے قریب جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کے الیکٹریسٹی کے ریٹس بہت بڑھ چکے ہیں. آپ کی کاٹن کی شارٹیج، کاٹن کے ریٹس بڑھنا، اس کے بعد پھر آپ کی جو کچھ پالیسیز کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے دور بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پالیسی بنے، وہ جب ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات آئے تو اس میں آپ کا کوئی جو ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ بندے ہیں آپ ان کو ساتھ بٹھائیں. آپ کی وزارت ہمیشہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا جو ریلیٹڈ پرسن ہو وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی معیشت میں کردار ادا کر رہی ہے. تو اس حوالے سے ان اقدامات پر حکومت کو غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا یہی سیکٹر ہے جو آپ کی گورنمنٹ کو بچا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کی معیشت بہتر ہوگی آپ مہنگائی پر بھی کنٹرول کر سکیں گے، آپ ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکیں گے. اینڈ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ 8 بازاروں کے جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ایشوز کی اگر ہم بات کریں، جیسے سیکیورٹی کے حوالے سے، پارکنگ کے حوالے سے، کوئی لگ رہا ہے قریب وقت میں ان ایشوز کو سالو کیا جائے گا، اور ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت موجود ہے اس کے ہوتے تو اور بھی یہ ایشوز اگنور ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے جی، 8 بازاروں کے جو مسائل ہیں جی وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ حل ہوں، کیونکہ انتظامیہ سنسیئر ہی نہیں ہے. بیسیکل جب سے وزیر نے بات کی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی پہ جو ایشو جو ڈاکوں سے، وہ اصل میں جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی لیڈرشپ کو ووٹ ڈال رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو اہم سیٹ ہوتی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے جو ہمارا وزیر اعظم پاکستان ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی پچھلے دنوں تک کہ میں لوگوں کے آلو اور ٹماٹر اور چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں آیا تھا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ 3.5 سال میں وہ عوام کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف اور صرف وہ لوگوں کو مارنے، جیل میں ڈالنے اور خوف زدہ کرنے کے علاوہ انہوں نے 3.5 سال کچھ نہیں کیا. یہ تو انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں آیا. حالانکہ عوام کا سے جو سب سے زیادہ جو مسائل ہے، جو آپ نے جو سنا ہے، کال بھی کی ہے اس بندے نے، وہ یہی ہے ہمارے روٹی کے، پانی کے ایشو کے. تو وہ تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں تھا، تو لہذا تو اگر اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا تو پھر یہ تو سام پا نکلنا تھا، کیونکہ وہ حکومت کے پاس ایسا کوئی میکزم ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کوئی سسٹم بنایا. تو اسی وجہ سے مہنگائی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ باہر نکلا، اور جس سے عام عوام جو پس کر رہ گئی ہے. یقین کریں یہ نہیں کہ وہ ہم پارٹی کے خلاف ہیں یا اوورآل تاجر ہیں، ہماری یہ جو پارٹی ہوتی ہے ہم اس پارٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ حتماً بات ہے کہ اس وقت جو لوگوں کو حالات ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، میرا نہیں خیال کہ اگر یہی نظام اور تھوڑی دیر چلتا رہا تو لوگ اپنے کاروبار چھوڑ دیں. بالکل فضیل، یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کیا اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب بھی جو آپ کی سیاسی صورتحال ہے وہ چینج ہوتی ہے تو آپ کا کاروبار کوئی بھی ہو وہ رک جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ رسک نہیں لینا چاہتے. کوئی بھی انویسٹر ہوگا، کاروباری طبقہ ہوگا، وہ رسک نہیں لے گا کہ حالات کب چینج ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں، نہ مجھے پتہ، نہ آپ کو پتہ، نہ بٹ صاحب کو پتہ ہے
کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کس طرف مڑ جائے گی. تو یہی حالات ہیں کہ اگر کوئی کاروباری طبقہ ہے, کوئی بندہ ہے, انویسٹر ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان دنوں کے اندر اپنا وہ پیسہ کسی چیز میں انویسٹ کرے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی جو صورتحال ہے وہ چینج ہوتی ہے تو نیکسٹ جو بندہ آتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیسی پالیسیز لے کر کیسا اس کا منشور ہوگا, کیونکہ اگر باقاعدہ طور پر الیکشن ہو, ہر پارٹی اپنا ایک منشور دیتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, لیکن ایسے 2-3 روز میں گیم چینج ہو جانا, وہ کچھ کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے, کیا پالیسی اناؤنس ہوں گی, کیا منشور ہوگا, انہوں نے آ کے بس قانون نافذ کروانے. تو اس وجہ سے لوگ ان دنوں کے اندر اپنا کاروبار جو ہیں وہ اس کو محدود کرتے ہیں, روک لیتے ہیں, پیسہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بھی حالات تھوڑے جو ہیں وہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. اور آف کورس رمضان کی, کیونکہ اب کچھ ہی وقت باقی ہے رمضان سٹارٹ ہونے میں, گرمی بھی کافی زیادہ ہے, اور روزے میں جب لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں تو جو ہے یا تو ان کو ڈی ہائیڈریشن کا ایشو ہو جاتا ہے, یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بھی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, انکانشیس ہو جاتے ہیں بازاروں کے اندر. تو کوشش کریں لازمی طور پہ کہ بہت جو گرمی والے ٹائم ہوتے ہیں ان میں آپ جو ہیں اگر بازار جا بھی رہے ہیں تو بڑے دھیان سے جائیں, اور اپنا سر لازمی طور پہ کور کر کے جائیں. اور رش جو ہے وہ تو ویسے ممکنہ ہوگا. کوئی پلاننگ آپ نے کی ہوئی گرمی میں کیسے کنٹرول کریں گے لوگوں کو؟ اس دفعہ تو گرمی پہلے ہی شروع بہت پہلے شروع ہو گئی ہے, اور یہ جب رمضان شریف آئے گا تو میرا خیال ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ آپ کی بات بجا ہے کہ ہمیں جب جو ہماری فیملیز ہیں, جو ہماری عورتیں ہیں, خاص کر بچے ہیں, وہ باہر نکلیں, اب ٹائمنگ کے ساتھ نکلیں کہ اس وقت گرمی کا شدت کم ہوگی اس وقت نکلیں. اور سر پہ کپڑا بہت ضروری ہے, اس میں ہیٹ معاملہ بن جاتا ہے. میرا خیال ہے جیسے وزیر نے بات کی تھی کہ اس دفعہ جو صورتحال سیاسی بن رہی ہے نا, یہ واقعی یہ گھوم گو کی کفیر چل رہی ہے اس وقت. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت رمضان میں وہ جو رش ہوتا تھا وہ دیکھنے کو ملے اس دفعہ. اللہ کرے جو بھی حالات ہوں ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں, کیونکہ اگر ہمارا ملک ہے تو یہ سارے نظام ہیں. بالکل, اور یہ بھائی آپ نے اچھی بات کی کہ آف کورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا ملک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, اور امپروومنٹ اور گروتھ کبھی رکنی نہیں چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ وقت میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا, اور میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ کے دوران میں کوشش کرتی ہوں اس بات پہ ایمفسس کرنے کی کہ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. لائف میں جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوں, جتنے بھی کام ہوں, جتنے بھی پروجیکٹس ہوں جن کو آپ کی فوری اٹینشن کی ضرورت ہے, وہ سب چیزیں ایک سائڈ پر رکھیں اور سب سے پہلے اپنی ہیلتھ پر فوکس کریں. بیکاز کووڈ-19 میں جو ایک لیسن ہم سب نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, اگر آپ ہیلتھ کے بارے میں ورڈ ہیں, تو آپ کسی بھی اور چیز کو اپنا 100% نہیں دے پائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں جو آپ لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, پیشنز ہیں, ایسپریشنز ہیں, ڈریمز ہیں, سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. اپنی روٹین میں سے صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ نکالنا شروع کریں, اور ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ چاہے ورک آؤٹ سٹارٹ کر دیں, 5 منٹ واک کریں, نیچر میں وقت گزاریں, جو بھی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں, کوئی ایسی ہابیز جو کہ بہت عرصہ پہلے آپ نے چھوڑ دی تھی کیونکہ وقت نہیں تھا یا پرائیورٹیز بدل گئی تھیں, ان کو واپس دوبارہ سے شروع کریں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جتنے خوش ہوتے ہیں لائف میں, اتنی ہی اچھی طرح آپ اپنی لائف میں جو بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر پاتے ہیں. اس لیے نمبر 1 پرائرٹی ہمیشہ آپ کی صحت ہونی چاہیے. آف کورس صحت کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے. کہتے ہیں وی آر وٹ وی ایٹ, اور اس سے شاید سچ کوئی اور بات نہیں, وہ پھر چاہے فزیکل یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہو. اس لیے اپنی ڈائٹ کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے چینجز کر ہم کافی بہتر کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ کو. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی ریسیپی تیار کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے صحیح کوکنگ آئل کا انتخاب. اور اگر میں بات کروں سلوا کے حوالے سے, تو سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئل سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا میں
पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है। ऑफ कोर्स अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और आजकल कोशिश कर रहे हैं कि वेट लूज कर सकें या फिर अपने आप को फिटनेस की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, तो सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि 0 ग्राम ट्रांस फैट इसके अंदर मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है जब भी हम वेजिटेबल ऑयल्स की बात करते हैं, लो फैट लो कैलोरी डाइट की बात करते हैं, तो वो इजी टू डाइजेस्ट होती है और आपकी इम्यूनिटी भी ओवरऑल बूस्ट होती है। इसी के साथ साथ सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि ओमेगा भी इसके अंदर मौजूद है, जिसका मतलब है कि जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशन को लेकर वो भी इससे पूरी हो जाएंगी। एंड जब भी आप कोई रेसिपी तैयार करते हैं, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल रेसिपी हो या फिर कोई मॉडर्न रेसिपी हो जो कि आप बेक करें या एयर फ्रायर के अंदर बनाने की कोशिश करें, तो ऑफकोर्स सलवा बनाने वालों का ये दावा है कि प्रिसिजन के साथ ना सिर्फ टेम्परेचर बल्कि टेस्ट आपको मिलेगा अपने खाने के अंदर। एंड आपको पता है जो भी लोग बेकिंग करते रहते हैं कि प्रिसिजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपका टेम्परेचर प्रिसाइज नहीं है तो आपका खाना इवनली कुक नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फोकस किया गया सलवा बनाने वालों की तरफ से इस बात पर कि आपका खाना ना तो आपको टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ना ही आपको सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जब भी कोई रेसिपी स्पेशली रमज़ान आ रहा है तो आई थिंक हमारी रेसिपीज़ जो हैं बड़ी डिफरेंट होती है रमज़ान के अंदर, और हर घर का अपना एक ट्रेडिशन होता है रमज़ान को और इफ्तार को लेकर। कुछ घरों में एक डिश तैयार की जाती है और कुछ घरों में पूरा दस्तरखान सजा दिया जाता है। तो आई थिंक हमेशा ये ज़रूर सोचना चाहिए कि घर में जो भी आपकी रेसिपीज़ या डिशेस जो भी बना रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन मत डालें। आई नो कि हम ज़्यादा ऑफकोर्स भूख लगी होती है और पूरा दिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो उसके बाद होता है कि बस जी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हों, लेकिन हमेशा ख्याल करें और हेल्प आउट करें। ये बहुत अच्छी बात होती है जब भी इफ्तार बन रहा हो तो कोशिश करें कि जो भी इफ्तारी तैयार करें उनकी हेल्प आउट करें, टेबल सेट करने में हेल्प आउट करें और दूसरों पर बर्डन बिल्कुल भी मत डालें, बिकॉज उनका भी रोज़ा होता है और उनको भी रोज़ा लग रहा होता है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत में जो है वो तैयारी में पूरी अपनी जान लगा देते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ा अच्छा दूसरे के ऊपर असर कर देती हैं। तो इसलिए कोई मसला नहीं होता हेल्प आउट कर देना। साथ ही साथ आपको पता है अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, चाहे हमारी फैमिली के साथ हमारा टाइम हो या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा टाइम हो, पढ़ाई का टाइम हो, जॉब का टाइम हो, आई थिंक एक चीज़ जो कि हर जगह पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो चाय का एक कप होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं डे टी के हवाले से बात करूँ तो डे टी बनाने वालों का ये दावा है कि टॉप क्वालिटी टी लीफ से पत्ती को तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत फाइन होती है। डे टी की 2 क्वालिटीज़ आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग यानी कि येलो पैकिंग अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो डे टी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है आप मार्केट से खरीद सकते हैं। एंड एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि कम पत्ती वाली चाय अगर आप पीना पसंद करते हैं तो आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आपको सेम प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीबडी जो कि ग्रॉसरी शॉप करने एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ गए कि जैसे ही आप बचत ऑफर देखते तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। हमेशा ग्रॉसरी शॉपिंग कभी भी ग्रॉसरी तक रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई और प्लान हमारा चल रहा होता है कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये मैं ख़रीदनी है या मैं इस चीज़ के लिए सेव कर रहा हूँ कर रही हूँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेटी की तरफ से ये अमेजिंग सा बचत ऑफर आप लोगों के लिए दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एच10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारा किचन का सेगमेंट जारी था और जब भी हमारा सेकंड हाफ होता है शो का, हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स और इश्यूज़ के बारे में ज़रूर बात करें। और अगर फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री से हम ना रिलेट कर पाएँ अपने टॉपिक्स को तो आई थिंक बहुत ही ये ऐसी चीज़ है जो कि हो ही नहीं सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स फैसलाबाद शहर अपनी इंडस्ट्री के लिए ही जाना चाहता है। इनफैक्ट मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी वजह से ही कहते हैं फैसलाबाद शहर को। लेकिन डिफरेंट इश्यूज़ हैं पॉलिसीज़ के बारे में, चाहे वो हम बात करें या फिर इग्नोरेंस और अवॉइडेंस, जो कि ऑफकोर्स हमारी इंडस्ट्री की तरफ एक बिहेवियर हमने देखा है इन द पास्ट गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से हम शायद उस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाए जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि एक डिस्कशन जनरेट कर पाएँ डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर और इदारों तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ, आप लोगों के मसाइल आप लोगों की आवाज़ बनकर ये मैसेज आगे पहुंचा सकें ताकि उन पर फौरी तौर पे काम किया जा सके। आज हमारे इस डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ आज खुर्रम जहांगीर साहब मौजूद हैं जो कि GM
फैसलाबाद ड्राई पोर्ट हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारी ऑडियंस के लिए. एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा, GM है फैसलाबाद ड्राई पोर्ट के. अगर मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी ऑफ कोर्स, लेकिन ड्राई पोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो चाहे हम इम्पोर्ट की बात करें या फिर एक्सपोर्ट्स की बात करें. और इसकी जो एग्जैक्ट फंक्शंस हैं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. अगर आप थोड़ा सा बताएं क्या फंक्शंस होते हैं ड्राई पोर्ट के और क्यों इंडस्ट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट. थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम. फैसलाबाद ड्राई पोर्ट ट्रस्ट जो है ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था. इसको 11 ट्रस्टीज़ ने मिलके इस्टेब्लिश किया था. होता यूँ था कि जिस वक्त फैसलाबाद से बग़ैर क्लियरेंस के सामान जाता था कराची, तो एक तो ऑब्वियसली उस वक्त मोटरवेज़ नहीं थी, बड़ा सिक्योरिटी का निज़ाम ख़राब था, जिसकी वजह से जो शिपर्स की शिपमेंट्स थी एक्सपोर्टर्स की वो चोरी हो जाती थी या और उसके अंदर पिलफरेज के काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ जाते थे. तो फैसलाबाद के कुछ लोगों ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस वक्त के, उन लोगों ने मिलकर प्लान किया कि हमें फैसलाबाद में कोई इंडिपेंडेंट अपना एक ड्राई पोर्ट होना चाहिए जहाँ से उनकी शिपमेंट्स जो हैं वो टाइमली क्लियर हों और वो वायर एंड सील लग के तो वो टुवर्ड्स कराची पोर्ट कासिम, SAPT या KICT या PICT जहाँ से भी उनके जहाज़ लगने होते हैं वहाँ पे वो सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से चला जाए. तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये एक एक्सपोर्ट बेस्ड ड्राई पोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई 1990 में, और 2010 तक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम रहा. एक्सपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा इसको वेलकम किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्राई पोर्ट होने की हैसियत से इसका बिज़नेस भी उन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे रहा. लेकिन फिर डिक्लाइन आया कुछ एक्सपोर्ट्स के हवाले से, कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसाइल और उसके अलावा फिर इंटरनल जो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई और भी इस तरह के दीगर मसाइल होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद ड्राई पोर्ट से, जो फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स थे मुमताज़ हसन रोड के ऊपर, वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस स्टाफ बैठा हुआ है जो कि तमाम शिपमेंट्स को खुद वहाँ पे बर्थिंग करवाता है. अच्छा, एंड ऑफ कोर्स ब्रेक में हम बात कर रहे थे कुछ चीज़ों के हवाले से, लेकिन ऑफ कोर्स क्लियरेंस क्योंकि आपने मेंशन किया, पहले उससे स्टार्ट कर देते हैं. क्लियरेंस में कितना वक्त लगता है किसी भी, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कोई भेजना चाह रहे हैं चीज़? फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पे अगर आप अपनी शिपमेंट एक्सपोर्ट के हवाले से क्लियरेंस के लिए भेजेंगे तो हम उसे अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 30 to 60 मिनट्स यानी विद इन 1 आवर हम उसे क्लियर करके वायर एंड सील लगवा के उसका ANF करवा के इंस्पेक्शन करवा के तो हम उसे निकाल देते हैं, बशर्ते कि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पार्टी साथ भेजे. अगर डॉक्यूमेंट्स किसी वजह से लेट हैं पार्टी के एंड पे तो फिर जाहिर है वो कंटेनर अंदर खड़ा रहेगा और जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे हम उसे मूव ऑफ. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन की ही मैं आपसे बात करने लगी थी. डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं और कितनी इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन किसी भी एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए एक, जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्टी, दैट इज जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, उसके अलावा उसका जो E-फॉर्म है. अब तो वैसे ही PSW आने की वजह से, पाकिस्तान सिंगल विंडो की वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतर और सिक्योर हो गई हैं. किसी भी शिपर को डॉक्यूमेंटेशन में अब कोई मसला नहीं होता. सिर्फ ये होता है थोड़ा बहुत इशू के जब बैंक टाइमिंग्स अगर ना हो तो E-फॉर्म का थोड़ा बहुत इशू होता है, लेकिन वो भी रिजॉल्व हो जाता है, इतना इशू नहीं होता उसको. तो ये पैकिंग लिस्ट, इनवाइस और अगर हमें बिल ऑफ लेडिंग दे दें साथ तो E-फॉर्म तो वो आराम से निकल जाती है. और करंटली अगर हम बात करें नंबर्स की तो कितने आपके पास पर वीक अगर हम बात करें तो कंटेनर्स मौजूद होते हैं शिपमेंट के लिए? शिपमेंट के लिए हमारे पास इस वक्त जी तकरीबन 150 के करीब कंटेनर्स जो हैं वो वीकली हमारे क्लियर हो रहे हैं. हमारी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मोस्टली जो अब फैसलाबाद में तकरीबन कोई 200-250 के करीब अच्छे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं. मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, लार्ज स्केल. हाँ जी, लार्ज स्केल. उसमें ये PHMA है, अबूमा है, केमिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मशीनरी है, बहुत ज़्यादा. तो ये सारे लोग जो हैं ये डायरेक्टली अपना माल जो है वो कराची भिजवाते हैं, कराची से क्लियरेंस करवाते हैं. तो फैसलाबाद में आई डोंट नो क्या उनको इशू है. वी आर ऑलवेज ओपन के आएँ, हमारे साथ बात करें, हमें बुलाएं या हम मेरे पास आ जाएं, हमारे पास आ जाएं. हमारी टीम बैठी है, हम आपके ख्याल में क्या इश्यूज हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि टाइमिंग इश्यूज हैं, एमरजेंसी इश्यूज हैं. बेसिकली होता यह है कि जब भी कोई एक्सपोर्टर अपनी शिपमेंट जब एक्सपोर्ट कर रहा होता है, निकाल रहा होता है, तो उसका एक वारफेज पे होता है जो कि सी पोर्ट पे होता है.
جب وہ وارفیج پے ہوتا ہے تو اس کی ڈاکومنٹس میچور ہو جاتے ہیں، تو اس کا جو ریمیٹنس والا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک واحد ایشو ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ اس میں جتنی جلدی ان کا وارفیج میچور ہوگا، ان کے ڈاکومنٹس میچور ہوں گے، ان کا ریمیٹنس پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈرائی پورٹ کے ذریعے اس کو کریں گے تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، ایک ہوا بنا ہوا ہے اور ایشو کچھ نہیں ہے. تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فیصل آباد ڈرائی پورٹ سے کریں گے تو ان کا جو ریمیٹنس پروسیس ہے وہ تھوڑا سلو ہو جائے گا. حالانکہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری ٹیم بیٹھی ہے، ہم لوگ الحمدللہ ود ان 1 آور اگر ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو تو ہم ود ان 1 آور اس کو کلیئر کروا دیتے ہیں. اچھا، کبھی آپ لوگوں کی اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ؟ اداروں کے ساتھ تو اتنی بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ آئی ایم ویری نیو. مجھے ابھی 1 جولائی پچھلے سال میں نے جوائن کیا تھا، تو ابھی آہستہ آہستہ میں سارے کمپنیز کو وزٹ کر رہا ہوں. کمپنیز میں جا کے ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو ہم سروسز آفر کر رہے ہیں، جو ہم سروسز آفر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہم اوور کم کر رہے ہیں. ہوپ فلی کہ مختلف اداروں کے ساتھ، جیسے چیمبر آف کامرس ہے، ابوما ہے، پی ٹی آئی ہے، پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، یا پی ایچ ایم اے ہے، ان سب کے ہائی اپس کے ساتھ ہم لوگ ان لائن ہیں، اٹیچ ہیں، اور ہوپ فلی وہ اپنی جو شپمنٹس ہیں وہ ادھر ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں گے. بالکل. اور ٹیکسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہم نے حال ہی میں سنا آف کورس ٹیکسز بہت زیادہ اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آف کورس ٹیکس سسٹم کسی بھی ملک کے لیے. اگر ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر پائے تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ ہم لوگوں کو ٹیکسز پے کرنے ہوں گے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکس پالیسی اسپیشلی شپمنٹس کو لے کر، ایکسپورٹ کو لے کر اس وقت جو موجود ہے وہ صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل، آلموسٹ ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسپورٹرز کو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے فیسیلیٹیٹ کرتی آئی ہے، اور اس گورنمنٹ نے بھی کافی اچھی پالیسیز گورنمنٹ اپنے شپرز کو، ایکسپورٹرز کے لیے دی ہوئی ہیں. ان میں سب سے جو میجر ایشو تھا وہ ریبیٹ کا ایشو تھا. وہ ریبیٹ ایشو بھی اب جو ہمارا کسٹم کلیکٹر ہے وہ بھی بہت ویجیلنٹ ہے. وہ کیس ٹو کیس ڈیل کر کے لوگوں کے جتنے ریبیٹس ہیں، پرانے یا نئے یا کرنٹ ہیں، ان سب کو جلد از جلد وہ ان کو پے آف کر کے تو کیسز کو کلوز کری جا رہے ہیں. باقی ہم لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے پاس 10 سال پھنسے ہوئے کیسز بھی آئے ہیں ریبیٹس کے، وہ بھی ہم نے کلیئر کروائے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے ٹیکسز کی، تو وہ جب آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ نے جو سب لوگوں کے لیے ٹیکس نیٹ ہے وہ ایکسپورٹرز کے لیے بھی وہی ٹیکس نیٹ ہے. تو اس لیے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے ایکسپورٹ کے اوپر. صرف جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کا تھوڑا سا ہے، وہ بھی تقریباً ٹھیک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو نا تو روزانہ فیصل آباد سے 500 کنٹینر نہ آؤٹ ہو. اچھا. اور کسٹمز کی اگر ہم بات کریں، آف کورس آئی تھنک پرسنلی مجھے کسٹمز کے جو پروسیس ہوتا ہے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، اور آپ اکثر طور پہ اس کے اوپر شوز بھی بیس کیے جاتے ہیں. تو کیا کوئی اس طرح کی آپ کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے سیز کیے ہوں کوئی مٹیریلز، یا اس طرح کے کوئی سچویشنز جو آپ کے سامنے آئی ہوں، اور کس طرح سے آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ آپ اسپیسیفک اگر نہ بھی ہمیں کیسز بتائیں، بیکاز آئی ڈو انڈرسٹینڈ فار لیگل ریزن، صرف اگر ویسے ایکسپورٹ میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے. ایکسپورٹ گڈس کبھی بھی، کیونکہ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز ہیں، بہت ذمہ دار ہیں، بہت رسپانسبل ہیں، دے نو ہاؤ ٹو ڈیلیور اینڈ پرفارم، تو ان کی تو کبھی بھی کوئی کمپلین نہیں آتی. وہ ان کا جب گیٹ سے شپمنٹ اندر انٹر ہوتی ہے، سب سے پہلے انسپیکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اینٹی نارکوٹکس فورس والے اپنا پروسیس مکمل کر لیتے ہیں. اور اگر گرین چینل کی کمپنیز ہیں تو وہ تو ود ان 10 منٹس ان کی کلیئرنس ہو جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہے یہ ایم ٹی ایم ہے، یہ انٹرلوپ ہے، یہ آرزو ہے، یا یہ جو ہے وہ ایم کے سنز ہے. تو وہ ہمارے لیے وہ گرین چینل کمپنیز ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے الحمدللہ کوئی بھی اتنا خراب کام نہیں کر سکتا، ذرا سی بھی غلطی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو گرین چینل کمپنیز ہیں، اور فیصل آباد میں ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ 95% گرین چینل والے، تو ہمیں ان کی جو شپمنٹس ہیں ان کو کلیئر کرانے کے لیے بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں امپورٹ جب آتی ہے تو اس کو چونکہ کسٹمز انوالو ہوتا ہے، اس کے اندر اینٹی اسمگلنگ انوالو ہوتی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس انوالو ہوتی ہے، این ایف، تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ایسا کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی چیز یہاں پہ سیز ہو گئی ہو. ہاں اگر کوئی جو جسے کہتے ہیں کہ بینڈ آئٹم اگر آ جائے تو وہ سیز ہو جاتی ہے، وہ ضبط ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی بہت کم. اس کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس فورس ہے
وہ گاڑیاں وغیرہ جو نان کسٹم پیڈ ہوتی ہیں، جو لوگ اسمگل کر کے یہ افغانستان، ایران یا یہ جو وسطی ایشیا والی نیشنز ہیں وہاں سے جو لے کے آتے ہیں، وہ اگر آ جائیں، ان کی طرف سے کوئی مٹیریل آ جائے تو وہ ضرور وہ ضبط کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، پھر اس کا کیس چلتا ہے. کیس چلنے کے بعد اگر وہ کنڈیشنل ہو تو اس کی ڈیوٹیز پے ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر فیصلہ آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ اپنے سروس چارجز بھی لیتا ہے، جو کہ لینے چاہیے کیونکہ ہمارا 26 ایکڑ کا رقبہ ہے. ہمارے 50 لوگ سیکیورٹی کے ہیں، اس کے علاوہ ویجیلنس کے ہیں، پھر ہماری الیکٹریسٹی رات کو دن میں سارا یوز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی کاسٹ ملا کے ہم ایک بڑی نامینل سی ان سے کاسٹ سروس چارجز کی مد میں چارج کرتے ہیں، اور جو کنڈیشنل ہو اس کو تھوڑا ہم رعایت کر دیتے ہیں، انکنڈیشنل کو. آپ نے الیکٹرکسٹی یوزیج کی بات کی، جی. جس طرح سے الیکٹرکسٹی پرائسز بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اوور آل انڈسٹری کے اوپر؟ اوور آل انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ کا ایک فکس ویریبل کاسٹ ہے جو کہ ویریٹ کرتی ہے. کبھی پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں. اب لوگ سولر انرجی کے اوپر جا رہے ہیں، ہم لوگوں کی بھی پلاننگ ہے، کیونکہ ہمارا جو مین فیصل آباد کا ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کا اس وقت جو مین ایکسپینس ہے وہ ہے ہی الیکٹریسٹی، کیونکہ ہم نے پورا کسٹم کلیکٹریٹ یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. 4 اس کے پارٹس ہیں: کسٹمز، انٹیلیجنس، اینٹی نارکوٹکس فورس، اینٹی اسمگلنگ. تو یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں یہ فیصل آباد ڈرائی پورٹ میں اسٹیبلش ہیں. اور ایک جو ریونیو کا شعبہ ہے گورنمنٹ کا پرال، وہ بھی ہمارے ہاں ہی ادھر پورے ڈویژن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھی فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے پریمیسز کے اندر ہے. تو ہمارا چونکہ ان کے ساتھ ایک قانونی طور پہ باؤنڈ ہے، ان کو یوٹیلیٹیز اور ان کے ایکسپینسز، مینٹیننس، اور ان کو یہ ساری الیکٹریسٹی وغیرہ فراہم کرنے کے، تو ان کا سٹاف بڑھی جا رہا ہے، جس کی وجہ سے 1.5 ملین ہمارا جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ میں ہی پر منتھ خرچ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کوئی سولر انرجی کے اوپر جائیں تاکہ تھوڑی سی سیونگ ہو، اور ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹھہراؤ آئے، اس کے ایکسپینسز کو تھوڑا سا بریک لگے. بالکل. اور اگر ہم بیکاز آف کورس لارج اسکیل مینوفیکچررز اینڈ ایس ایم ای سیکٹر، دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اینڈ ڈفرینٹ پالیسیز امپیکٹ کرتی ہیں ان کو. ایس ایم ای سیکٹر کی طرف سے کتنے آپ کو کنٹینرز مل جاتے ہیں؟ ایس ایم ای سیکٹر کی طرف سے بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایل سی ایل میں کام نہیں کرتے. ایون پی ایچ ایم اے جو پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ہے، وہ بھی زیادہ تر مال جو ہے ان کا ایل سی ایل کے تھرو جاتا ہے، جو کہ کراچی میں جا کے کنسولیڈیٹ ہوتا ہے. تو ابھی ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم ایس ایم ای کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو یہاں پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایل سی ایل کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں، آنے والے 1-2 مہینوں میں امید ہے کہ ہم لوگ اس کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس سے یہ ہے کہ ہمیں ایس ایم ای سیکٹر کو جو ایشوز کراچی میں جا کے کنسولیڈیشن کے آتے ہیں، یا ان کے مال کا کوئی اگر کوئی پلفریج ہو جائے یا کوئی خرابی ہو جائے، تو وہ یہیں پہ وہ ریزالو ہو جائے کرے گا شپمنٹ سے پہلے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہاں سے کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، نہ تو کوئی روڈ پہ تنگ کرتا ہے، نہ آپ کو اور کوئی مسئلہ آتا ہے. آپ کا سیدھا کنٹینر یا آپ کا جو گاڑی ہے آپ کی، وہ کراچی سی پورٹ پہ جا کے علیحدہ ایک لین بنی ہوئی ہے فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے لیے. میں خود اس کو پرسنلی وزٹ کر کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. تو وہاں سے وہ اندر موو ہو جاتی ہے. تو آپ کے جو یہاں سے کنٹینرز کلیئر ہو کے جاتے ہیں شپرز کے، ان کو وہاں پہ نہ لائن میں لگنے کی ضرورت ہے، نہ ان کا کوئی ٹائم کا کوئی ویسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اینڈ ٹائم، بیکاز آف کورس آپ نے بھی اس چیز کو مینشن کیا کہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ فیکٹر رول پلے کرتا ہے. اینڈ ایبسولوٹلی آئی تھنک اس سے سچ کوئی اور بات نہیں ہے کہ ٹائم از ایکچولی منی. اور بہت سارے لوگ کیا اس لیے پریفر کرتے ہیں ڈائریکٹلی کراچی جانا، بیکاز یہ پرسپشن بن گیا ہے کہ وہ دیٹ از دا کوئکر روٹ؟ جی، موٹر وے بننے کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کو یہ ضرور ایز ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایک کنٹینر 3 دن میں پہنچتا تھا، وہ 2 دن، 2.25 دن میں، 2.5 دن میں پہنچنے لگ گیا ہے. مین ٹو سے کہ اس میں کوئی 6 to 8 hours کی ان کو ٹائم کی سیونگ ہے. لیکن وہاں جا کے جو وہ لائنز میں لگتے ہیں، آرڈینری لائنز میں لگتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پہلے جا کے ان کا پورا یہ پروسیس ہونا ہے. پروسیس ہونے کے بعد ان کی جو شپمنٹ ہے وہ برتھ ہونی ہے شپ کے اوپر، تو ٹائم اتنا ہی لگتا ہے جتنا فیصل آباد ڈرائی پورٹ سے لگتا ہے. اینڈ لوڈ بھی انکریز ہو جاتا ہے. لوڈ بھی اگر ڈائریکٹلی وہاں پہ جا رہے ہیں بجائے کہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، 100 150 کنٹینر ایک ایک لائن میں ایک ایک دن میں کھڑا ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی انسان ہیں, انہوں نے اس کو کلیئر کرنا, اس کی انسپیکشن کرنی, وائر اینڈ سیل لگانی, اس کے بعد پھر اس کو لفٹ کر کے یارڈ بھی لے کے جانا, یارڈ سے پھر وہ آگے شپ میں برتھ ہونا. تو یہ ٹائم تو لگتا ہے اس میں, وہاں پہ ان کو جو کلیئرنس کا ٹائم ہے وہ زیادہ پڑ جاتا ہے. اگر آپ کرتے ہیں, اگر آپ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے, اگر آپ کی کوئی پیکنگ کی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے, آپ کے باکسز خراب ہو رہے ہیں جس وقت ANF ہوتی ہے, کنٹینر جب اوپن ہوتا ہے, تو آپ بحیثیت شپر ہم اس کو پورا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی شپمنٹ کو یہاں پر بھی سیٹل کر سکتا ہے, تاکہ اس کے اندر اگر کوئی کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان کے امیج پوائنٹ آف ویو سے کوئی اگر کمی ہے یا کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو وہ یہیں پہ پورا کر کے تو آگے موو آن کر سکتا ہے. اینڈ آف کورس انشورنس کے حوالے سے اگر بات کریں, جب بھی کوئی شپمنٹ آپ بھیجتے ہو اینڈ اٹ ڈز یوزلی کنٹین اے لاٹ آف اسٹف, وہ بڑا ایکسپینسو آپ کی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں کسی بھی ایکسپورٹر کے لیے, دیٹس اے لاٹ آف منی. کیا انشورنس کے لیے بھی کوئی پالیسی بنائی ہاں جاتی جی, ہے؟ انشورنس کے لیے جو تو شپر ہمیں کہتا ہے ہم اس کی انشورنس کروا دیتے ہیں. ادروائز آج کل PSW ہے, اس کے اندر دوسرا ایلیمنٹ ہی ہے, اس کا دوسرا کمپوننٹ ہی ہے کہ آپ کا جو مال آؤٹ آف یور پریمیسز جا رہا ہے وہ انشورڈ ہو. اس کے علاوہ VBOC کی گاڑی ہوتی ہے, VBOC میں رجسٹرڈ ہے, PSW میں رجسٹرڈ ہے, تو خدا نخواستہ اگر کوئی راستے میں مسئلہ ہو تو وہ ہر بندے کے ویئر اباؤٹس اور ہر چیز آلریڈی آن کارڈز ہوتی ہے, ہر بندے کے پاس ریکارڈ میں ہوتی ہے. تو انشورنس کا کوئی ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے. اور آف کورس اگر آپ ڈائریکٹلی فیصل آباد ڈرائی پورٹ سے اپنی ایکسپورٹ یا کنٹینرز کو بھیجتے ہیں تو وہ پھر زیادہ کوریج ملتا ہوگا, بیکاز انڈیپینڈنٹلی اگر آپ بھیج رہے ہیں تو اس کی تو کوئی انشورنس نہیں ہے. ہاں جی, اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر دیکھیں جب مال ہمارا ایکسپورٹ ہونا ہے نا, تو ایک سی وارفیج ہے جو ہم نے کنٹینر کو جہاز میں رکھنے سے پہلے پے کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ لے جانی ہے سندھ گورنمنٹ نے, کراچی نے, جو وارفیج ہے ظاہر ہے ادھر کے بینکس میں جمع ہونی ہے. سی پورٹ ہمارا سندھ میں ہے تو یہ سندھ میں ہی جانا ہے. اچھا, اس کے بعد جو اس کا جو فریٹ ہے جسے سی فریٹ کہتے ہیں وہ ایئر لائن وہ جو شپنگ لائن ہے وہ لے جاتی ہے. آج کل تو وہ $20,000, $15,000, $25,000 اس طرح چل رہا ہے, وہ لے جاتا ہے آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ ہیں ان کو چلے جاتا ہے. اب فیصل آباد میں کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مال یہاں سے ایکسپورٹ کلیئرنس کرا کے بھیجیں گے تو آپ کے اس بزنس ایکٹیویٹی کا کچھ پورشن فیصل آباد میں رہ جائے گا, جس سے کیا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کو اس پیسے کا فائدہ ملے گا, بالکل, یہاں کے بینکس کو فائدہ ملے گا, اور یہاں پہ جابز کریٹ ہوں گی. تو میری تمام ایکسپورٹرز سے, فیصل آباد کے ایکسپورٹرز سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آئیں فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ کام کریں. بالکل, اینڈ آف کورس جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید پہ گفتگو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل آباد ڈرائی پورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے ڈیٹیل میں نہ جائیں اس حوالے سے, لیکن آف کورس بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی ایکسپورٹ یا امپورٹ کے سلسلے میں. اینڈ بہت اچھی بات ہے کہ فیصل آباد شہر میں ڈرائی پورٹ موجود ہے, اور ڈفرینٹ چیزوں کی ہم نے بات کی, ایشوز کے حوالے سے, فنکشنز کے حوالے سے بھی بات کی, اینڈ آف کورس کہاں پر امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. آگے چلتے ہوئے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پلانز ہیں آپ کے ڈرائی پورٹ کو لے کر, اور کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے ان دا فیوچر. فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کی ترقی کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ ریل موومنٹ کو انشاءاللہ تعالی ریوائیو کر رہے ہیں. بہت جلد ایکسپورٹرز کو اس کی خوشخبری ملے گی, اور ان کا جو کنٹینر ابھی 60,000 70,000 میں کراچی پہنچتا ہے وہ مورل لیس ہاف پرائس میں وہ جایا کرے گا کراچی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے لیے میں پھر یہی بات کروں گا کہ ہمیں فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کا تعاون چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہم لوگ جو ہیں وہ LCL پہ بھی توجہ دے رہے ہیں. اب یہاں پہ لوکل کارگو بھی سٹارٹ ہوگا, تاکہ جو لوگ کراچی جا کے اپنا مال کنسولیڈیٹ کرواتے ہیں وہ یہاں سے بھجوایا کریں. تو یہ بھی ان کے لیے انشاءاللہ تعالی جلدی ہم خوشخبری دیں گے. ہمارے جو چیئرمین ہیں مزمل سلطان, ہی از آلسو اے ینگ انٹرپرینور, اور وہ بھی اس پہ بڑا فوکسڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں جنید احمد بانٹ صاحب, وہ بھی اسی چیز کے اوپر ان کا بھی فوکس ہے کہ ٹرین کی سروس شروع کی جائے,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے LCL کارگو یہاں سے سٹارٹ کیا جائے تاکہ ایکسپورٹرز کو، ہر طرح کے ایکسپورٹر کو یہاں پہ فیسیلیٹیشن ہو ہر طرح کی. بالکل. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے، اسٹوریج ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کس طرح کے اسٹوریجز موجود ہیں اور کس طرح سے ایکسپورٹرز اینڈ امپورٹرز اس سروس کو اویل کر سکتے ہیں؟ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس اسٹوریج کی جگہ تو الحمدللہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ 26 ایکڑ رقبہ ہے، تو ایک بہت بڑا یہ انفراسٹرکچر ہے. ہمارے پاس اسٹوریج کی بے پناہ فیسلٹیز اور اسپیس اویلیبل ہے. ایکسپورٹ اسٹوریج جو ہے اس پہ ہم کبھی بھی کوئی چارجز نہیں کرتے، جبکہ باقی جو پاکستان کے ڈرائی پورٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کے اوپر بھی چارج کرتے ہیں. لیکن ہم نے بزنس کمیونٹی کو ایک طرح کی یہ فیور دی ہوئی ہے کہ اگر ان کا مال یا کنٹینر کسی وجہ سے کسی بھی ایشو سے 5 دن 10 دن پڑا رہے تو اس کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہیں لیتے. ہاں، امپورٹ کے اوپر ہم ڈیمیج ضرور چارج کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمارا جو سٹاف ہے، ہماری جو مشینری ہے، ہمارے جو لفٹرز ہیں یا اور اس طرح کے باقی بہت زیادہ جو فیکٹرز ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اس کے اندر اوور ہیڈز پڑتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ ایک خاص حد تک، بہت زیادہ نہیں، بڑا ایک نامینل سا ڈیمیج چارج کرتے ہیں. اور فیصل آباد چونکہ چھوٹا سٹی ہے ان ٹرمز آف پیپل، not in terms of area or industry, it is a very vast and big city. تو اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. تو اگر کسی کو امپورٹ میں ڈیمیج پڑتا ہے تو وہ ہمیں فون کروا کے تو اس کو 50% 40% پہ وہ لے جاتے ہیں اور ہم کر بھی دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بزنس اکانومی کا سرکل چلنا چاہیے، وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وجہ سے وہ سٹک نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بزنس کمیونٹی کی فیور میں ہی کر. بالکل. اینڈ آف کورس کسی بھی جگہ کو فنکشن کرنے کے لیے ٹیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ کی جو ٹیم ہے ڈرائی پورٹ کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اینڈ کیا موٹیویشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی اور کیا انسپریشن آپ آپس میں، جب اسپیشلی جو آپ لوگوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں؟ ہماری جو ہے نا وہ منتھلی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے آنے والے منتھ کا پورا پلان کرتے ہیں، چاک آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ماہ ان پارٹیز کو ٹچ کرنا ہے، یہاں پہ ہمارے ریونیوز یا ہماری جو چیزیں ہیں وہ سٹک ہیں ان کو کس طرح ریکور کرنا ہے. اور اگر ایکسپورٹ کے حوالے سے کوئی ریٹ میں ڈفرینس آنا ہے یا ہمارے ٹرانسپورٹرز کو کوئی ایشو ہے، کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹس کو کوئی ایشو ہے، کسٹمز میں کوئی ایشو ہے، تو وہ ہم ایک پورا اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کے میٹنگ کرتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی ڈیوٹیز ڈیفائن کرتے ہیں. ہمارا جو سٹاف ہے الحمدللہ آپریشنل سٹاف بھی بہت کمپیٹنٹ اور ٹرینڈ ہے. آپ کو پتہ ہے جس وقت سٹیکر کے اوپر وہ کنٹینر کو اٹھاتے ہیں تو دل ہلتا ہے کہ یار یہ 2 کروڑ کا یا 2.5 کروڑ کا کنٹینر ہے، یہ خدا نخواستہ اگر اس کے ساتھ کوئی ہلکا سا بھی اسکریچ آ گیا تو وہ الحمدللہ ہماری ٹیم اس کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ رہتی ہے. ہماری مارکیٹنگ ٹیم بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ. وہ بھی ڈور ٹو ڈور ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس، میں خود بھی جاتا ہوں، ہماری ٹیم بھی جاتی ہے. تو ہم ان کو پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی آپ کے کون سے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے اینڈ پہ پینڈنگ ہے، آپ ہمیں بتائیں. اینڈ وی آر ویری اوپن. کرٹیسزم اگر ہم ایبزارب کریں گے تو ہی ہم باؤنس بیک کر کے فلورش کر سکتے ہیں. اگر ہم کرٹیسزم کو اپنے اس کو پازیٹیو سینس میں نہیں لیں گے تو وہ پھر ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم ہمیشہ اوپن مائنڈ کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں ہماری سروسز جو ہیں وہ اویل کریں اور دیکھیں کہ کیا ڈفرینس ہے. بالکل. آف کورس ٹریکنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ جب وہ کنٹینر اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ سانس رکا ہوتا ہے سب کا. تو آئی تھنک سب سے زیادہ جس کا پیسہ انویسٹڈ ہوتا ہے اور جو ریسیو کرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا اور جب تک وہ چلا نہیں جاتا، آئی تھنک وہ وہیں پہ اٹکے ہوتے ہیں. ٹریکنگ کے لیے کیا سسٹمز موجود ہیں؟ ٹریکنگ میں جب بھی فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ سے، چونکہ یہ بانڈیڈ ایریا ہے اور بانڈیڈ کارگو ہی یہاں پہ، بانڈیڈ ٹرانسپورٹرز، بانڈیڈ گاڑیاں ہی یہاں پہ چلتی ہیں جو کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ساتھ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو ان کے اندر ٹریکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے. اس کو فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں مانیٹر کرتا. اس کو جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، جو ہمارے رجسٹرڈ ٹرانسپورٹرز ہیں، میں وہ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں 10 رجسٹرڈ ٹرانسپورٹرز ہیں جن کی گاڑیاں فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ سے موو کرتی ہیں، سامان لے کے جاتی ہیں.
تو دے آر ٹرسٹ وردی ٹو اس. ہمیں ان کا پتہ ہے، ان کے آفیسز کا، ان کی گاڑیوں کا. تو چونکہ وہ ایک ان کا باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی ہے وی باک میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا پی ایس ڈبلیو میں رجسٹرڈ ہیں وہ گاڑیاں، تو اس لیے ان کی ٹریکنگ کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ ہے، تو اس سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس جگہ پر آپ آئے ہیں، کس جگہ پہ گاڑیاں ہیں. تو وہ الحمدللہ اس کا ایسا کوئی ایشو نہیں. بالکل. اینڈ کیا آنے والے وقت میں اسپیشلی فیڈمک کی اگر ہم بات کرتے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں ایک طرف امپروومنٹ آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا پلانز ہیں اس کو لے کر، کس طرح سے ڈرائی پورٹ کو اور زیادہ انوالو کیا جا سکتا ہے پروسیس میں؟ فیصل آباد ڈرائی پورٹ اور فیڈمک کا تقریباً کوئی مور اور لیس 20 کلومیٹرز کا ہے اس وقت ڈسٹینس. تو ہماری جو مینجمنٹ ہے، لیکن یہ ایک بہت لانگ ٹرم میں بات کرنے جا رہا ہوں، بہت لانگ ٹرم یہ پلاننگ ہے کہ ہمارا یہ ہے فیوچر پراسپیکٹ کہ ہم فیوچر میں فیصل آباد فیڈمک کے اندر یعنی کہ M3 کے اندر ہم کوئی ان سے جگہ لے کے تو وہاں پہ اپنا ایک چھوٹا اسٹیشن رکھ لیں، تاکہ جو وہاں سے کنٹینرز یا شپمنٹس موو ہوتی ہیں وہ ادھر سے ہی اس کو کلیئر کر کے تو موٹر وے کے تھرو ان کو کراچی بھجوا دیا جائے. یہ ایک ابھی ہماری ہے ہمارے کارڈز کے اوپر یہ بات، لیکن ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. پہلے ہم اپنا فیصل آباد کے ایریے کو جو ہے نا وہ کور کرنا چاہتے ہیں. فیصل آباد کی جو ڈرائی پورٹ کی رونقیں تھیں جو کسی وجہ سے ان کو پہلے ہم لانا کس چاہتے وجہ ہیں. سے نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ وہ ہوا یوں تھا کہ ہمارے جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں بہت بڑے ایکسپورٹ جائنٹس تھے، بزنس جائنٹس تھے. آہستہ آہستہ ان لوگوں کے جو کام تھے وہ 2007 کے بعد ڈیکلائن کی طرف چلے گئے. چناب لمیٹڈ بند ہو گئی، مشتاق علی چیمہ صاحب کی MSC ٹیکسٹائل پہ آ گیا، تھوڑا سا کرنچ آ گیا. پھر آرزو گروپ بھی تھوڑا سا وہ بھی ہوا، اور اس طرح کے اور کافی زیادہ مسائل تھے جو ہمیں فیس کرنے پڑے. پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈرائی پورٹ ٹرسٹ ٹھیک تھا، ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے بھی اندر کچھ ایسے ایشوز آ گئے جس کی وجہ سے فالو اپ نہیں ہو سکا، کسٹمرز کو اپنی پارٹیز کے ساتھ اس طرح بیٹھا نہیں جا سکا، ان کے مسائل کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جا سکا. تو یہ سارے معاملات چلتے 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 جو تھے نا وہ بے رونقی کی طرف آ گئے. لیکن اب الحمدللہ ہماری ٹیم، ہمارے چیئرمین صاحب، ہمارا بورڈ آف ٹرسٹیز، وی آر ایٹ ون پیج، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس کی رونقیں بحال کریں. بالکل. آئی ریئلی ہوپ کہ آج کے ہم شو سے کافی ساری چیزوں کو کلیریفائی کر پائے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.